बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल इमरान खान ने अडयाला जेल में इंतहाई सख्त तरीन गुफ्तगू की, आर्मी चीफ को डायरेक्ट टारगेट किया और ये कहा कि आर्मी चीफ को पैगाम पहुंचाया था कि आप लंदन प्लान पर काम कर रहे हैं और मुझे रास्ते से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर मुझे और बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। यानी कि इस तरह की सख्त किस्म की जुबान, इस तरह की सख्त किस्म की लैंग्वेज इमरान खान साहब की जानिब से बदस्तूर इस्तेमाल की गई। लेकिन अब बाकायदा तौर पर एक ख़तरनाक तरीन जंग का आगाज़ हो चुका है और ये ख़तरनाक तरीन दौर है कि जहां पर अब बराह रास्त ये जंग है कि इमरान खान ने कल ये जो है वो पैगाम दिया, अडयाला जेल में अहम तरीन गुफ्तगू की, तो आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया है। एक बहुत सख्त तरीन पैगाम अब GHQ से आया है। अब आर्मी चीफ ने पैगाम दिया कि अब इमरान खान का क्या करना है, और GHQ से एक बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान को कत्ल करना है या फिर रास्ते से हटाना है या फिर फांसी देनी है। ये बड़े अहम तरीन प्लान्स है। ये खबर मैं नहीं दे रहा, बल्कि ताकतवरों के कासिद ने लंका ढाके रखती है। ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज कल की रात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अहम तरीन फैसले, क्या मामला बना है, ये ऊँट किस खबर बैठेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपके खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने कुछ अहम तरीन डिटेल्स रख देता हूँ। मरियम औरंगज़ेब जो कि पंजाब में तर्जमान हैं, और फिर जनाब इन्होंने जो है वो कहा कि मुकामी सतह पर सोलर पैनल्स तैयारी पर रियायत और हौसला अफजाई की जाएगी। यानी कि सोलर पैनल्स की हौसला अफजाई करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाएं। अब असल में आखिर इसकी वजह क्या है? ये नून लीग की हुकूमत है और हर हुकूमत में सोलर पैनल्स की हौसला अफजाई क्यों की जाती है? आप सबको पता होना चाहिए कि शहबाज शरीफ के बेटे हमदा जो सलमान शहबाज हैं, उनके पास सोलर पैनल की एक पूरी कंपनी है और अपने कारोबार को फायदा देने के लिए, अपना कारोबार चमकाने के लिए ये लोग जो है वो सोलर पैनल की हुकूमती सतह के ऊपर जो है वो मशहूरी कर रहे हैं। और फिर इसी तरह से हमदा कुकड़ी, उसका चूंकि अपने कंट्रोल शेड्स हैं, वो मुर्गी की कीमत को कंट्रोल करता है, तो लिहाजा ये सारे का सारा माफिया पाकिस्तान में बैठा हुआ है, हुकूमतों पर विराजमान है। अलीम खान जो है वो हाउसिंग स्कीमों का माफिया है, उससे पहले जनाब जहांगीर तरीन चीनी और शुगर मिलों का माफिया बना रहा। तो ये सारे के सारे लोग मिलकर जो है वो हम पर काबिज हो गए हैं और अपनी मशहूरी कर रहे हैं हुकूमती जो है वो सतह के ऊपर। और जनाब उन्होंने मजीद ये कहा कि जो है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म बुनियादों पर इंसदाद समूह बार से जो है वो सिक्योरिटल एक्शन प्लान मुरतब किया गया है और इजलास में फ़ज़ाई आलूदगी खात्मे के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों और स्टेक होल्डर्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। यानी कि ये जो है वो इनके जो सबसे मेन मोटिव्स हैं कि आवाम को महंगाई को ख़त्म करना है। जनाब पेट्रोल महंगा हो रहा है, यहाँ पर गरीब मर रहा है, लेकिन फिर भी भाई सोलर की ये हो जाएगी। और भाई गरीब आदमी क्या अपने घर पर सोलर लगा सकता है? क्या गरीब आदमी 10-12 लाख का सोलर अपने घर पर लगाकर बिजली मुफ्त कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको करना ये चाहिए कि गरीब आदमी घरों पे सोलर आप लगा दे जाकर कि जनाब ये मुफ्त का सोलर है, आप बिजली फ्री इस्तेमाल करें, आपको इससे फायदा होगा। लेकिन अपना कारोबार चमकाने के लिए ये लोग किस हद तक कर चुके हैं। और फिर दूसरी जानिब आसिफ फरीदाई साहब के हवाले से खबर है कि जनाब आज उनकी तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से एक अहम तरीन जो है उनका रब्ता हुआ, टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें उन्होंने तुर्किया के अहम मनसब रजब तैयब एर्दोगान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। दोनों सदूर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और इस मौके पर पाकिस्तानी सदर और तुर्की के हममनसब ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। सदर मुमलिकत ने तुर्की के सदर को ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद भी दी और रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। और फिर दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो आज बाकायदा तौर पर उन्होंने माफी मांग ली है। आप सबको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ ऐसे बयान दिए थे, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स थी, फिर इसके बाद पार्टी इनसे किनारा कशी इख्तियार कर रही थी, पार्टी इनसे दूर भागती जा रही थी कि उनको डिसऑन किया जा रहा था, क्योंकि इनके बयान भी कुछ इस तरह से थे कि जिसके बाद ये लग रहा था कि शेर अफजल मरवत साहब को लॉन्च किया गया है और ये पार्टी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और कल इमरान खान साहब ने जेल के अंदर भी बैठकर ये बात की कि हमें कुछ लोगों का इल्म है जो पार्टी के अंदर बैठकर किसी और के साथ राब्ते में है और पार्टी तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। अब जो पार्टी के अंदर साजिशी किरदार हैं वो जनाब अब अपना मुंह छुपा रहे हैं, वो भागते फिर रहे हैं, वो कभी माफिया मांग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जैसे ही जेल से बाहर आएंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा
شیر افضل مرود نے پارٹی میں اپنے تمام تر اختلافات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی اختلافات سے متعلق بیانات جو ہے وہ میں آئندہ نہیں دوں گا، اور 2 ماہ سے میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کا گیم چلایا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں مجھے اپنی بھی غفلت نظر آئی، احساس ہوا کہ ہمیں ذمہ داری سے اپنے کردار کا تعین کرنا چاہیے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ آج کے بعد پارٹی اختلافات پر کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، تمام مسائل کو آج سے ختم کر رہا ہوں، پارٹی کے اندر میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے تو جواب نہیں دیا جائے گا، پارٹی میں اپنے تمام تر اختلافات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جناب آج انہوں نے اس کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں چلیں آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو عید کے بعد رہا کر دیا جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے ڈیل ہو رہی ہے، لیکن جیو نیوز جیسا چینل بھی جب یہ بات کر رہا ہو کہ عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، عمران خان صاحب ہار نہیں مان رہا، وہ ڈیل نہیں کر رہا، اور نہ وہ ان سے ڈیل کرے گا۔ یہ جیو نیوز کے چینل پر کل خبر چلائی گئی کہ عمران خان صاحب ڈیل کرنے کا نام نہیں لے رہے، نہ وہ تیار ہیں، اور کل خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کر بھی یہ باتیں کر دیں، کشتیاں جلا دیں۔ کل کی گفتگو سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ شوکت خانم کا بیٹا ہار نہیں مان رہا، اس نے تمام کشتیاں جلا دی ہیں، اور وہ اب ڈیل نہیں کرے گا، وہ مر جائے گا، وہ ڈیل نہیں کرے گا۔ میرے سے آپ کاپی پینسل لے لیں، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر عمران خان صاحب ڈیل کر کے باہر آ گئے میں اپنی صحافت چھوڑ دوں گا، مجھے اتنا یقین ہے کہ خان صاحب ڈیل جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کی بات کرنا کوئی ڈیل یا ڈیل کی بات نہیں، اگر عمران خان نے ڈیل کرنا ہوتی تو اتنے عرصے میں کیوں وہ جیل میں گزارتے۔ آج بھی انہوں نے وہی سخت باتیں کی، عید کے بعد ایک بہت بڑی تحریک شروع کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی صحت کے سنگین ایشوز ہیں، اور ان کو زہر دینے کی تحقیقات کے لیے میڈیکل بورڈ بیٹھ جانا چاہیے تھا، اور اس میں شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بھی شامل کیا جائے، ان کی رپورٹس ابھی تک آ جانی چاہیے تھیں، اور ہم ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن پروفیشنل لوگ ہیں، اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ علی محمد خان نے کہا کہ پارٹی میں کون لوگ ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو عمر ایوب اور بیرسٹر گور کو دیکھنا چاہیے۔ کمیٹی جو بنائی گئی ہے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پر میڈیا اچھالا جا رہا ہے، اصل کمیٹی کور کمیٹی ہے، یہ کمیٹی جلد فیصلہ داری کے لیے بنائی گئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو مزید شامل کیا جائے، میری سفارشات پر سندھ، کشمیر اور بلوچستان کی نمائندگی بھی اس کمیٹی میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ علی محمد خان نے کہا کہ کور کمیٹی نے بڑے مشکل وقت میں کام کیا ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکیں گے، لیکن عمران خان کھڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی انہوں نے وہی سخت باتیں کی ہیں جو وہ پہلے باتیں کرتے تھے۔ تو جناب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ علی محمد خان جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کر کے سارے پورے بیانیے کے اوپر اندھا پھیر کے رکھ دیا ہے، اور پھر کل خان صاحب نے کچھ اہم ترین باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ غلامی سے بہتر موت ہے، قمر جاوید باجوہ نے ہماری پیٹھ پر چھرا کھونپا، حکومت گرانے کے باوجود میں ان سے ملاقاتیں کر سکتا ہوں تو کسی سے بھی ملاقات کر سکتا ہوں، اس وقت میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کا ایشو ہے، مجھے قائل کر لیں۔ یہ انہوں نے موجودہ آرمی چیف کو پیغام پہنچایا کہ پاکستان کا مسئلہ مجھے قائل کر لیں، میں مان جاؤں گا۔ اگر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں کر سکتا تھا، حالانکہ اس نے میری حکومت کو گرایا تھا، تو میں آپ سے بات کیوں نہیں کر سکتا، آپ میرے دشمن نہیں ہیں۔ تو کل خان صاحب نے چونکہ جناب جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ لندن پین کلک ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا، خفیہ ایجنسیز نے ججز کی تقرریاں کروائیں، اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئے۔ اور اب جناب خان صاحب نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی فوج جو ہے وہ جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے، یعنی کہ جو آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اس میں زرداری صاحب نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت ہے وہ فوج کا امیج خراب کر رہی ہے، تو لہٰذا خان صاحب نے کہا کہ ہمارے دور میں فوج کا امیج آسمان پر تھا، فوج کا امیج تب خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے، زرداری اور شریفوں کی کرپشن کا ہمیں جنرل باجوہ نے خود ہی بتایا تھا۔ یہ خان صاحب نے یہاں پر جو ہے وہ بیان دیا، آرمی چیف کے نام لے کر بات نہیں کی، انہوں نے جناب ایجنسیز کے نام لے کر بات کری، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کشتیاں جلا دی۔ تو آج پھر جناب ظاہر ہے یہ معاملہ تو پھر سے اور جانب جانا تھا، تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے انہوں نے کپتان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور جو یہ اعلان جنگ ہے، اور اس کے بعد یہ ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چپ کر کے نہیں بیٹھے گی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ کشتیاں جلا چکے ہیں، وہ بیانات پر بیانات دے رہے ہیں، وہ خاموش نہیں ہو رہے، نہ وہ ڈیل کر رہے ہیں، وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹ نہیں رہے، اس کے حساب جو ہیں وہ جواب نہیں دے رہے۔ اور نون لیگ کی بھی کوشش یہ ہے کہ ہم حکومت پہ رہ کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنائیں، تاکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ووٹ پنجاب کے اندر پڑا ہے عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو، وہ ووٹ جو ہے ہمیں اگلی بار پڑ جائے، لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پولیٹیکل ڈائنامکس مکمل طور پر جناب تبدیل ہو گئی ہیں۔ اب پاکستان کی قوم جو ہے وہ پاگل نہیں ہے، وہ جناب جو ہے وہ جاہل نہیں ہے، شعور آ چکا ہے قوم کو، اور ان کو پتہ ہے کہ کون حق اور سچ پر کھڑا ہوا ہے۔ کامران شاہد جو کہ طاقتور کے ٹاؤٹ ہیں، اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ عثمان ڈار اور جتنے بھی اغوا کار ہیں ان کے انٹرویوز کرنے ہوں تو کامران شاہد کے گھر سے ان کو برآمد کیا جاتا تھا۔ تو کامران شاہد صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع
یعنی کہ ملٹری کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی جائے گی، اور ان طاقتوں کے ساتھ جو بیرونی قوتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مفاہمت نہیں ہوگی، اور ان کے ساتھ مفاہمت تو ہرگز نہیں ہو سکتی جو 9 مئی کے صورتکار ہیں، جو 9 مئی کے منصوبہ ساز ہیں، جو سازش کرنے والے ہیں، جو پاکستان کو توڑنے والے ہیں، اور تب تک جو ہے وہ عمران خان جو ہے اپنی پبلکلی آ کر معافی نہ مانگ لیں، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے، جب تک وہ گارنٹی نہ دے دیں ہم ان کو جو ہے معاف نہیں کریں گے۔ اور یہی بات سلیم صافی صاحب نے کی، یعنی کہ عمران خان سے معافی مانگ لیں، عمران خان سے 9 مئی کی مذمت کر دیں، عمران خان سے یہ کر دیں، عمران خان سے وہ کر دیں، آپ کے باپ کا ملک ہے خان وہ کر دیں، خان یہ کر دیں، آپ تحقیقات کر لیں، اگر تحقیقات میں عمران خان کا جرم ثابت ہو جاتا ہے آپ اس کو سزا دے دیں، اور کسی کے باپ کا ملک تو نہیں ہے کہ آپ کی نال جو ہے اس کو ٹھیس پہنچی ہے کہ عمران خان آپ کو آ کے معافی مانگ لے۔ آپ کو معافی مانگنی چاہیے، ہمارے سے آ کر معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے ہمیں گھر سے اٹھایا، آپ نے جناب بیوی بچوں پر ظلم کیا، آپ نے جناب عورتوں کے اوپر ظلم کیا، آپ نے جناب جو ہے عورتوں کے گریبان پھاڑے، آپ نے ضلع کو قتل کیا، آپ نے ارشد کو قتل کیا، آپ نے عمران خان پر گولیاں چلا دی، آپ نے 16,000 سے زائد کارکنان پر گولیاں چلائیں، ان کو جناب جیلوں کے اندر ڈال دیا، ملٹری کورٹس آپ نے کھول دی، ملٹری کورٹس میں جناب آپ لوگ لے کر گئے، دوران ڈیٹینشن آپ نے حراست کے اندر رکھ کر لوگوں کو تشدد کیا، عمران ریاض کے سامنے آپ نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، صحافیوں سے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے، مجھے گھر سے آپ لوگ اٹھا کر لے گئے، ہمارے پر جو تشدد کیا وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ہم سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں خود اندر کے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں آرڈرز آئے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھیں۔ اور پھر جناب اعزاز سید صاحب جو ہیں بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، وہ جناب انہوں نے یہاں پر ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، عمران خان کو قتل کرنا ہے، یہ پھانسی دینی ہے، طاقتور کچھ عام ترین پلان جو ہے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ جیو نیوز کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ عید کے بعد عمران خان صاحب رہا ہونے جا رہے ہیں، اپریل میں ہو یا مئی کے اندر وہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ ان کی گرفتاری کا مقصد ایک تھا کہ الیکشن کا پروسیس مکمل ہو جائے، وہ پروسیس مکمل ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو الیکشنز کے میدان سے نکالنا تھا اور گدھے کو اکیلا دوڑانا تھا، لیکن 8 فروری کے دن پاکستان کی عوام نے اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ پلان کے اوپر جو ہے اس پر رندہ پھیر کے رکھ دیا، پبلک نے تمام پلانز کے اوپر جو ہے ان کو ناکارہ بنا دیا۔ تو خان صاحب کو کنٹرول کرنا تھا، خان صاحب کنٹرول نہیں ہوئے، خان صاحب بیانات دے رہے تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بول رہے تھے، وہ اداروں کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، آج وہی بات کر رہے ہیں، کل بھی ان کی جو ہے جو انہوں نے صحافی سے گفتگو کی وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو خان صاحب اپریل یا مئی کے اندر رہا ہو جائیں گے، یہ کل بھی میں نے پرسوں آپ کو خبر دی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ جلد عید کے بعد آپ کے درمیان نظر آئیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ خطرناک بات یہ ہے، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تاریخ پاکستان کی بدلتی نہیں ہے، اور یہ تاریخ اتنی جلدی سے بدلے گی بھی نہیں، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر باز نہ آئے، اگر وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے، اگر وہ جنگ کرتے رہے، وہ آواز اٹھاتے رہے، تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، یعنی کہ ان کو بھی پھانسی دے دی جائے گی، ان کو بھی تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جان کی حفاظت فرمائے، یعنی کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے تھریٹس بھی ہیں، ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو راستے سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے، جیسے بے نظیر بھٹو کو ہٹایا گیا، لیاقت علی خان کو اٹھایا گیا، قائد اعظم جو ہیں ان کی جو ہے وہ بہن کو ہمشیرہ کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیا گیا، شیخ مجیب کا انجام آپ کے سامنے جناب، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ کو راستے سے بھی ہٹا سکتے ہیں، آپ کسی بھول کے اندر نہ رہیں اگر آپ یہی سب کچھ کرتے رہے۔ تو اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس جنگ خیال رکھنا، پاکستان زندہ باد۔